रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है जिसमें 73 आयत और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 6 में मौजूद आयत 49 तक 51 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। तर्जुमा: मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ अख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ, उनको कुछ फायदा यानी खर्च देकर अच्छी तरह रुखसत करो। इस आयत में कानून तलाक का एक इंतहाई अहम नुक्ता बयान किया गया है और मोमिन मर्दों से, मुसलमान मर्दों से खिताब करके फरमाया जा रहा है कि जब आप मोमिन औरतों से निकाह करते हैं। अब इस आयत में चूंकि मोमिन औरतों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इस मोमिन औरतों के लफ्ज इस्तेमाल करने की वजह से ये गुमान किया जा सकता है कि जो किताबी औरतें हैं यानी यहूदी औरतें और ईसाई औरतें, किताबी औरतों से भी अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों को निकाह करने की इजाजत दी है। आयत में मोमिन औरतों का लफ्ज इस्तेमाल करने की वजह से ये गुमान पैदा हो सकता है कि शायद किताबी औरतों के मामले में तलाक का कानून वो नहीं होगा जो यहाँ पे मोमिन औरतों से निकाह की सूरत में बयान किया जा रहा है। लेकिन तमाम उलमाए उम्मत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम अहले किताब औरतों के बारे में भी हुक्म यही होगा, यानी अगर मुसलमान मर्द किसी किताबी औरत से निकाह करता है, किसी अहले किताब औरत से निकाह करता है, तो भी उसके लिए कानून वही रहेगा जो यहाँ पर मोमिन औरतों के नाम के साथ बयान किया जा रहा है। अब अगर मुसलमान मर्द किसी मोमिन औरतों से, किसी मोमिन औरत से निकाह करता है और फिर उसे तलाक कबलस खलवत दे देता है, यानी तन्हाई में उसके साथ कुछ वक्त गुजारने से पहले, उसको हाथ लगाने से पहले या उसके साथ किसी भी किस्म का अज़दवाजी ताल्लुक पैदा करने से पहले अगर वो उससे तलाक दे देता है तो ऐसी औरत के लिए दीन इस्लाम ने कोई इद्दत मुकर्रर नहीं की। इद्दत कहा जाता है उस मुद्दत को जिसके गुजरने से पहले औरत के लिए दूसरा निकाह करना जायज नहीं है। और ये जो इद्दत है ये औरत पर मर्द का हक समझी जाती है, लेकिन इद्दत बुनियादी तौर पर सिर्फ मर्द का हक नहीं है बल्कि मर्द के हक के साथ साथ ये बच्चे का भी हक है, औलाद का भी हक है और उसके साथ साथ ये दीन इस्लाम का, शरीयत का, अल्लाह ताला का भी हक है। मर्द का हक ये इस वजह से है कि मर्द को इद्दत की मुद्दत के दौरान औरत से रुजू करने का हक हासिल होता है, लिहाजा औरत के लिए लाजिम है कि वो इद्दत की मुद्दत पूरी करे। इसके साथ साथ मर्द का हक ये इस वजह से भी है कि अगर उसकी कोई औलाद होने वाली है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं है, औरत के हमला होने का भी पता नहीं लगा, तो उसकी औलाद के नस्ब का सबूत भी इसी बात पर मुनहसर होगा कि औरत की इद्दत के ज़माने में उस औरत का, उसकी बीवी का, जो बीवी उसकी रह चुकी है, हमला होना या ना होना ज़ाहिर हो जाए। अब औलाद का हक ये इस वजह से है कि बाप का बच्चे से नस्ब साबित होना उसके कानूनी हकूक कायम होने के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही अल्लाह ताला का और शरीयत का हक इस वजह से है कि अगर लोग अपने हुकूक की, अपने औलाद के हुकूक की, एक दूसरे के हुकूक की अगर परवाह ना भी करें तो अल्लाह ताला की जो शरीयत है वो चूंकि तमाम इंसानों के हुकूक की अदायगी को, उनकी हिफाजत को लाजमी समझती है, लिहाजा इद्दत मुकम्मल करना अल्लाह ताला का भी हक है। अब कहा जा रहा है कि मुसलमान मर्द जिस औरत को तलाक देते हैं कबलस खलवत के, तो ऐसी औरत पर किसी भी किस्म की कोई इद्दत लाजिम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आपने जैसे ही उनको निकाह कर दिया, आपने जैसे ही उनसे निकाह खत्म कर दिया, उनको तलाक दे दी, तो ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो तलाक के फौरन बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह कर सकती है। अब इस औरत को तलाक दे दी गई, तलाक देने के बाद उससे रुखसत किस तरीके से किया जाएगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए, कोई माल देकर रुखसत किया जाए।
اب اس حکم کا جو منشا ہے وہ دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کیا گیا ہے اور پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہے تو اس صورت میں آدھا مہر جو نصف مہر ہے وہ دینا واجب ہوگا۔ یہی ارشاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ارشاد ہے۔ اگر اس واجب سے زیادہ کچھ دے دیتا ہے مرد تو وہ لازم نہیں ہے مرد پہ دینا، مگر پسندیدہ بات یہی ہے کہ وہ جتنا مہر بنتا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ دے دے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے شادی کے موقع پر اس عورت کو کوئی سامان دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ سامان کو واپس نہ لے۔ یہ تو ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر نکاح کے وقت عورت کا مہر مقرر ہی نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں مرد کو اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس صورت میں بھی عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ اب یہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا؟ یہ کچھ نہ کچھ اس آدمی کی اپنی حیثیت ہے، اپنی مقدور ہے، اپنی اس کی اوقات کہہ لیجیے ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، آپ جب عورت کو طلاق دے دیں تو کچھ نہ کچھ مال دے کر، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سامان دے کر، مال دے کر اسے اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ اچھے طریقے سے رخصتی کیا ہوگی؟ اچھے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مال، کوئی دولت، کوئی سامان دیں اور انہیں رخصت کر دیں، بلکہ اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ آپ عورت پر کسی بھی قسم کے الزامات لگائے بغیر اس عورت کو رخصت کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو کوئی عورت پسند نہیں آتی یا کوئی اور شکایت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو نیک آدمیوں کی طرح، سویلائزڈ آدمیوں کی طرح، تہذیب یافتہ آدمیوں کی طرح اسے طلاق دے اور رخصت کر دے۔ یہ جو ایک عام طور پر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، نہایت محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی شکایتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عورت کو چنے کسی اس کی غلطی کی وجہ سے بھی طلاق دے دی ہے، لیکن اگر آپ اس کے یہ سارے عیب کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں گے یا اس کے کردار پر کسی اور لحاظ سے اس پر الزام تراشی شروع کر دیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا اس عورت کے لیے کہ وہ عورت کسی اور جگہ پر نکاح کر سکے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں بھی کچھ اخلاقیات کا پاس رکھنا چاہیے، اور جس بھی عورت کو آپ طلاق دے رہے ہیں، طلاق آپ کا حق ہے، آپ طلاق دے دیجئے، لیکن مال دے کر رخصتی کے ساتھ ساتھ آپ اچھے طریقے سے بھی اس کی رخصتی کریں، یعنی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس پہ کسی بھی قسم کی الزام تراشی کیے بغیر اسے وہاں سے رخصت کر دیا جائے۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات وبنات خالاتك التي حاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرط یہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت جواب ہے ان لوگوں کے اعتراضات کا جو کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، تو پھر انہوں نے خود یہ 5واں نکاح کیسے کر لیا؟ یہ 5ویں بیوی یا 5واں نکاح بنیادی طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب بنیاد اس اعتراض کی یہ تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں موجود تھیں۔ ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 3 قبل ہجرت میں آپ نے نکاح کیا تھا، دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً 3 قبل ہجرت میں ہو چکا تھا، مگر ان کی جو رخصتی ہے وہ 1 ہجری میں ہوئی تھی۔ تیسری آپ کی زوجہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شعبان 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی، اور کفار اور منافقین اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ عام مسلمان مردوں کو تو اجازت نہیں دیتے 5ویں بیوی کرنے کا، 5واں نکاح کرنے کا، تو آپ نے خود یہ نکاح کس طرح کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو اس چیز کا جواب دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری یہ 5 بیویاں جنہیں مہر دے کر تم نے ان سے نکاح کیا ہے ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر اجازت دی جا رہی ہے یہاں پر کہ وہ جن عورتوں کا مہر دے دیتے ہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو، آپ ایک ہی وقت میں انہیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والا بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قید سے آزاد کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک قید میں لگا سکتا ہوں تو ایک قید میں ہٹا کیوں نہیں سکتا؟ وہ قید جو میں نے عام مسلمانوں پر لگائی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، وہ قید میں نے تمہارے لیے ہٹا دی ہے، اور تم جتنی بھی عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ جواب دراصل کفار اور منافقین کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بلکہ یہاں پر ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا ہے جن کے دلوں میں جو مخالفین اسلام ہیں یا کفار اور منافقین ہیں یہ وسوسے ڈالنے کی، شیطانی خیالات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا اعتماد، ان کا یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے اعلان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ کو 4 بیویوں کے قانون سے آزاد نہیں کیا، مستثنا نہیں کیا، بلکہ استثناء کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو آزادی کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ان کے دل بھی مطمئن ہوں گے۔ اب 5ویں بیوی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دینے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند مزید اقسام کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی ہے۔ اب اس میں آ جاتی ہیں لونڈیاں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہیں، جب یہ اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو اس اجازت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے مال غنیمت میں آنے والی جو خواتین تھیں ان میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ بنی المصطلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے غزوہ خیبر میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکوکہ سے مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔
اب ان میں سے ابتدائی طور پر تین خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین خواتین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے، چونکہ غلام عورتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، جبکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آزاد کر کے نکاح کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں ہجرت کر کے آنے والی خواتین۔ اب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والی خواتین، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خواتین جو آپ کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہی ہوں، یعنی وہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے راہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی ہے، اسی طرح وہ بھی کسی وقت میں راہ خدا میں ہجرت کر چکی ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ جو آپ کی رشتہ دار مہاجر خواتین ہیں، یعنی آپ کی جو خالہ زاد ہیں، آپ کی جو ماموں زاد ہیں، چچا زاد ہیں یا پھپھی زاد ہیں، یعنی خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں جو ہجرت کر کے دین اسلام کی خاطر پریشانیاں اٹھا کے تکالیف برداشت کر کے آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے ان رشتہ دار خواتین جن سے چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس آخری ہبہ کرنے والی خواتین۔ اب یہ ہبہ کرنے والی خواتین وہ ہیں جو بلا مہر اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے قبول کرنا پسند فرمائیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ عورت تو بغیر مہر کے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی طور پر اسے قبول کرنا پڑے گا، نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ کوئی عورت اگر آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے بغیر کسی بھی قسم کا مہر لیے تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہے، اگر آپ اسے قبول کرنا چاہیں تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شوال 7 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بالکل پسند نہ آیا کہ انہوں نے مہر کے بغیر اگر آپ نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی بھی خواہش اور مطالبے کے بغیر ہی ان کو مہر عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا اب دیکھا جائے تو کسی مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر لیے بھی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اس سے نکاح کر لے، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اسے رقم دے مہر کی، اور اس کے بعد وہ اس سے نکاح کرے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ یعنی کون سی اجازت ہے جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے اور باقی مسلمانوں کو نہیں؟ اس میں سے ایک تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ جو خواتین بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ عام مسلمان ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جو بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زائد بیویاں جن کو آپ مہر دے دیتے ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور احکامات بھی دیکھا جائے تو وہ باقی تمام امت کے لیے تو لازم نہیں قرار دیے گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازم ہے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان میں سے کچھ نکات ایسے ہیں، کچھ اجازتیں ایسی ہیں جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہیں اور باقی مردوں کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہل کتاب عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ایک عام مسلمان کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ اب آ جاتا ہے آیت کا اگلا حصہ جس میں فرمایا گیا ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے
ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ عام مومنوں پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ان پابندیوں سے، ان حدود سے مستثنی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک جاہل قوم کو، جو صرف اسلامی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی ناتراشیدہ تھی، ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجے کی مہذب و شائستہ اور پاکیزہ قوم بنائے۔ اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہیں تھا، بلکہ عورتوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنی کہ مردوں کی، کیونکہ عورت ہی وہ ہستی ہوتی ہے، عورت ہی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو تربیت کو بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے کے بڑے حصے تک پہنچا سکتی ہے یا پھیلا سکتی ہے۔ اور اس زمانے میں یا دین اسلام کے جو قوانین تھے ان کی روح سے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ آپس میں ملنا جلنا جائز نہیں تھا، ممنوع تھا۔ لہٰذا اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود عورتوں کو براہ راست تربیت دینا ممکن نہیں تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عورتوں کے ذریعے باقی عورتوں کو تربیت دینا چاہتے تھے تو عورتوں سے ایک حلال تعلق صرف اسی صورت میں بن سکتا تھا کہ ان عورتوں سے نکاح کر لیا جائے، اور نکاح بھی ایسی عورتوں سے کیا جائے کہ جن کی عمریں مختلف ہوں، جن کی ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوں۔ ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کریں تو ان کو براہ راست خود دین اسلام کی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، انہیں اپنی مدد کے لیے تیار کریں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر چاہے شہر ہوں، گاؤں ہوں، قصبے ہوں، جوان ہوں، بوڑھی ہوں، ادھیڑ عمر عورتیں ہوں، ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے کے لیے، ہر قسم کے مردوں کے گھروں میں دین پہنچانے کے لیے اخلاق و تہذیب کے جو نئے اصول ہیں ان کو سمجھانے کا کام بآسانی لیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو اتنا عظیم کام لگایا گیا تھا، اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو پرانا جو جہلیت والا نظام تھا اس کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام زندگی کو قائم کیا جائے۔ اب اس خدمت کی انجام دہی کے لیے ضروری تھا کہ جو دور جہلیت کے نظام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو اس کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اب یہ جنگ ایک ایسے ملک میں پیش آ رہی تھی جہاں قبائلی جو طرز زندگی تھا وہ اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا۔ لہٰذا ان حالات میں اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو دوسری تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بھی بہت ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف خاندانوں میں نکاح کریں، تاکہ بہت سے لوگ جن سے دشمنیاں ہیں، بہت سے لوگ جن سے عداوتیں ہیں، ان سے دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے، عداوتوں کا خاتمہ ہو جائے، اور ان سے دوستیاں کی جا سکے، اور پھر ان دوستیوں کو پختہ بھی کیا جا سکے۔ اب اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیے، شادی کی، ان کے ذاتی اوصاف کے علاوہ، ان کے جو ذاتی اوصاف تھے، جو ذاتی خوبیاں تھیں، ان کے علاوہ ان کے انتخاب میں ایک مصلحت یہ بھی شامل تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ نکاح کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے ساتھ تعلقات بہت گہرے اور مستحکم ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین سے جو شادیاں کی، نکاح کیے، تو بڑی حد تک ان خاندانوں کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی تھی، کس وجہ سے دشمنی تھی؟ دین حق کی طرف بلانے کے لیے جو آپ انہیں دعوت دیتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھرانوں کی بیٹیوں سے نکاح کیے، جب شادیاں کی، تو ان جو دشمنیاں تھیں، جو گہری دشمنیاں تھیں، ان کا زور ٹوٹ گیا۔ بلکہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح جب ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ابو سفیان اس کے بعد پھر کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ نہیں آیا۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیے تو جو یہودی آپ کے خلاف بہت
منصوبے بناتے رہتے تھے، افواہیں پھیلاتے رہتے تھے، ان کی سرگرمیاں بھی بہت حد تک ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی جو روایات تھیں، جو زمانے کے رسم و رواج تھے، اس کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی، صرف کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی، کسی قبیلے کی بیٹی کا نکاح اگر ہو جاتا تھا تو وہ شخص صرف اس لڑکی کے خاندان کا نہیں بلکہ پورے اس قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور اپنے داماد سے لڑنا، اپنے داماد سے لڑائی اس زمانے میں بہت بڑے آر کی بات، بہت ہی زیادہ معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اجازت دی گئی تھی عام مومنین پر جن چیزوں کی پابندی لگائی گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب معاشرے سے جاہلانہ رسوم و رواج کا خاتمہ کرنا تھا۔ جس طریقے سے تفصیل سے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کیا حکمت تھی، معاشرے کی عملی اصلاح کی ضرورت تھی۔ اب ایسے وقت میں اگر اس چیز کا انتظار کیا جاتا کہ ایک مرد کے نکاح میں صرف 4 عورتیں ہی حلال قرار دی گئی تھیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ پابندی لگا دی جاتی تو عرب کے معاشرے سے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ ممکن نہ تھا۔ اور اس وقت چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر اس وقت اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ نہ ہو پاتا تو شاید رہتی دنیا تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہ ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اپنی حکمت جانتا ہے کسی بھی فیصلے کے اندر، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بے شک حق پر مبنی ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ترجمہ: اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت کے اندر ایک مطلب پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں کے بارے میں ایک عام مسلمان کی نسبت جو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی جس بیوی کو چاہیں خود سے الگ رکھیں، جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جس بیوی کو چاہیں الگ رکھنے کے بعد دوبارہ اپنے پاس طلب کرنا چاہیں دوبارہ طلب کر لیں، واپس بلا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ اختیارات دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کی حق تلفی کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو خصوصی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنایت فرمائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک عظیم کام لگایا تھا، اور اس عظیم کام کو سر انجام دیتے وقت یہ لازمی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خانگی زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے دور رکھا جائے، ان سے آزاد کیا جائے۔ لہٰذا یہاں پر ازواج مطہرات کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اس چیز کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو زبانی طور پر کوئی بحث مباحثہ کریں گی، نہ ہی ان کے دل میں کوئی خیالات آنے چاہیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی ایک بیوی کو کسی دوسری بیوی سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مل جانے کے بعد بھی، یہ اختیار حاصل کرنے کے بعد بھی تمام ازواج مطہرات کے درمیان پورا عدل اور انصاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کو کبھی کسی دوسری بیوی پر ترجیح نہیں دی، اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ہاں تشریف لے جاتے رہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے، یعنی جب وہ بیماری جس کے بعد انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقل و حرکت چلنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ جب سب بیویوں نے بخوشی اجازت دے دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بیوی کو اس کی باری سے محروم نہیں کیا، یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ اب وجوہات کیا تھیں، اللہ تعالیٰ نے اختیارات کیوں دیے تھے؟ اللہ، کیونکہ میں نے آپ کو ایک وجہ تو پہلے ہی بتا دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک عظیم کام لگایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات جان لیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو جان لیں گی تو وہ اس بات پر رنجیدہ نہیں ہوں گی کہ انہیں کم وقت دیا جا رہا ہے، کسی اور کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ جسے چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کو وقت دیں گے، جسے چاہیں گے اپنے پاس بلائیں گے، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، انہیں خوشی ملے گی اس چیز سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا کریں گے، یعنی اپنا ساتھ، اس پہ وہ راضی رہیں گی اور وہ اس پہ خوش رہیں گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزادانہ طور پر ہر پریشانی سے آزاد ہو کر دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اب یاد رکھیے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، لہٰذا برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بہترین حکمت عملی سے دینے کی کوشش کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ ان کے بدترین دشمن تھے، ان کے لیے افواہیں اڑایا کرتے تھے، ان کی خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے تھے، فتح مکہ کے بعد وہ لوگ بھی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ جنگیں کی، آپ کو نقصان پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے ایک بہترین حکمت عملی سے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر انہیں معاف کر دیا، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت نے دین اسلام کو کس حد تک پھیلایا۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بہترین حکمت عملی سے دینے کی کوشش کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔